हेलो व्यूअर्स, मैं बाबा के चैनल में लाइक करें और रहीम, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज मुतालिया पाकिस्तान इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो है वो पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और इस पेपर के अंदर जो है वो जैसा कि आपको दो ज़ुबानें नज़र आ रही होंगी, इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। ये ऑन चॉइस आपके पास कि आप इसको जैसे आप अटेम्प्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह जो है वो इसके कुल नंबर जो हैं वो 40 नहीं 50 हैं, क्योंकि ये भी मैं आपको बताता हूँ 10 नंबर के MCQ। तो 40 नंबर का हिस्सा इंशाइया है, जिसका कुल वक्त आपको जो दिया जाता है वो 1 घंटा 45 मिनट है। तो लिहाजा इसमें जो है वो लिखना पड़ता है मुझे। सबसे अहम तरीन चीज़ जिसके अंदर जो है वो जिस पे बच्चा जो है वो गौर नहीं करता वो ये कि जवाबी कापी पर वही सवाल नंबर और जुज़ नंबर दर्ज कीजिए जो कि सवालिया पर्चे में दर्ज हैं, कि जो वो आपको सवाल नंबर लिखकर दे रहे हैं आपने भी लिखते वक्त वही लिखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, और इससे पहले ये चीज़ एक जहन में बैठा लीजिएगा कि ये माशरती अलूम नहीं है, बल्कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुतालिया पाकिस्तान है और इंग्लिश में उसको पाकिस्तान स्टडीज़ कहते हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो इस पे गलती कर देते हैं कि ये माशरती आलूम है। माशरती आलूम जो है जिसे सोशल स्टडीज़ कहते हैं बेटा, वो यूँ समझ लें ये उसी की एक शाख है। वो मेन सब्जेक्ट है और उसकी कई शाखें हैं जो माशरे के बारे में पढ़ा जाने वाला इल्म, और ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये अपने मुल्क के बारे में पढ़ा जाने वाला इल्म, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम पाकिस्तान के बारे में। तो जो पाकिस्तान के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके शुरू से लेकर आखिर तक और मौजूदा दिन तक जो है वो इस पे बात हो। तो इसके जो है वो दूसरी अहम तरीन चीज़ वो ये थी कि जिसमें आपने जो है वो जवाबी कापी पर वही सवाल लिखना है जो कि आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद है। तो पेपर कुछ यूँ शुरू होता है इंशाइया। सबसे पहले लिखा होता है हिस्सा अव्वल, सेक्शन 1, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 कौन सा था जी, कौन बताएगा? MCQs। वेरी गुड जी, MCQs। तो सवाल नंबर 2 कोई से 6 अज्जा के जवाब तहरीर करने हैं। आपको इसमें 9 अज्जा जो है मिलेंगे, आपने इसमें से कितने करने हैं? 6, ऑन योर चॉइस, जितने जो सा मर्जी कर रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप सबसे पहले ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या है जी, नजरिया से क्या मुराद है? तो आपने एक तो ये लिखना है हिस्सा अव्वल, फिर सवाल नंबर 2 लिखना है कि सवालात, मुख्तसर सवालात के जवाबात, और फिर आपने मार्कर के साथ जो है जो तरीका आपको इस्लामियात में मैंने बताया था, जुज़ नंबर लिखकर आपने इसकी बनानी है हेडिंग नजरिया, ठीक है जी। उसके बाद उसका जवाब तहरीर करना है। अब फर्ज किया कि मुझे सवाल नंबर 2 नहीं आता, मुझे आता है जी सवाल नंबर 3, तो जी कश्यप बेटा क्या करूंगा मैं फिर? अगर मैंने 2 वाला अटेम्प्ट नहीं करना तो मैंने ये लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? जी को और कोई बच्चा सुन रहा है? आवाज बताइए। मुझे दूसरा नहीं आता, मैंने तीसरा अटेम्प्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन की हेडिंग देंगे और वो पहले जुज नंबर लिखेंगे और फिर हेडिंग देंगे और फिर जवाब अटेम्प्ट कर लिख वेरी गुड देंगे। जी, अरीना, शाबाश। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये नोट, तो इसके मुताबिक जो है मुझे ये काम करना पड़ेगा कि जुज नंबर 3 और फिर इसी की हेडिंग और इसका जवाब, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ किया मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और फिर ये वाला नहीं आता, और फिर मुझे आखिरी वाला आता है, यानी कि कुल मिलाकर मैंने जो है वो पूरे करने हैं कितने? 6 से आप 7 कर लें, यानी कि एक आध ज़्यादा कर लें, वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाता है। उसको हम चेक करते हुए जो है वो लिख देते हैं OA, इस तरह से, ठीक है। जब हम चेक करते हैं, लेकिन उसके नंबर मिलते हैं
اور جو آپ کے نمبر زیادہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس فرض کیا آپ کا پہلا جواب غلط ہے لیکن آپ نے آگے 7 کیے ہوئے ہیں تو پہلے والے کا آپ کا 0 آیا لیکن اگلے 6 کاؤنٹ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر. اکثر یہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ اٹیمپٹ کر لیں تو پھر کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, چیک ہو جاتا ہے. کلیئر جی, آگے Yes, sir. چلیں. ویری گڈ. Yes. اگلا حصہ جو ہے وہ سوال نمبر 3 پر مشتمل ہے اور سیم وہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے. اب اس میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, یہ میں نے آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا سوال نمبر 9. تو پڑھیے گا ذرا, ارینا پڑھیں کیا لکھا ہوگا. ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے لیے 2 تدابیر لکھیں. ہاں جی, تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مطالعہ پاکستان ہے اور یہاں پر جو ہے بیالوجی والا سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. تو یہ جب سے ڈینگی مچھر کی افزائش اور بخار کی جو ہے وہ حوالے سے معاملات چل رہے تھے تو اکثر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ لٹریچر یہ والا حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر. ٹھیک ہے, تو اب آنے والے دنوں میں کوئی پتہ نہیں کہ مزید لٹریچر جو ہے وہ محکمہ تعلیم جو ہے وہ جاری کر دے جس میں کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے شارٹ آنسر کویسچن پوچھے جا سکے. ٹھیک ہے جی, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. تو اسی طرح اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف, وہ ہے سوال نمبر 3. پھر سیم وہی بات ہے, کوئی سے 6 اجزاء کے جواب تحریر کرنے ہیں اور اس میں آپ سے 9 پوچھے جائیں گے تو کل نمبر جو ہے وہ 12 ہوں گے. تو آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے. تو اسی طرح جی, تو اسی طرح جو ہے وہ اس میں سے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ ان کو 2 حصے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ 6 کیوں نہیں پوچھ لیے, 12 کیوں نہیں پوچھ لیے. تو اس کے 2 حصے یا 2 سوال بنانے کا یہ دیکھیں نا, ایک یہ اور ایک یہ. مقصد یہ ہے کہ کتاب کو 2 پر تقسیم کر دیا جائے. تو پہلے حصے میں سے جو ہے وہ 9 سوال پوچھے جاتے ہیں جس میں سے 6 کرنے ہیں, اگلے حصے میں سے جو ہے وہ 9 پوچھے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں حصہ 2. تو بڑا مختصر سا پیپر ہے, 1 گھنٹہ 40-45 منٹ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے. تو حصہ 2 غور سے سنیے گا, آخر میں نے سوال پوچھنے آپ سے. تو حصہ 2 جو ہے وہ لانگ کویسچن پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق آپ نے کرنے ہوتے ہیں کوئی سے 2 سوالات کے جوابات. اب ہر سوال جو ہے وہ کیری کرتا ہے 8 نمبر اور کل نمبر ہے 16. اب یہ کل سوال نمبر 4, 5 اور 6 ہیں, یہ پوری کتاب میں سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. ان میں سے آپ نے جو ہے وہ دینے ہیں 2 کے جواب. اچھا, اب یہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے کہ پہلے 5-6 چیپٹر میں سے جو ہے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 2 سوال جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن پورے نمبر اگر آپ نے لینے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سوال نمبر 6 جو ہوگا اس کو لازمی اٹیمپٹ کریں, یعنی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں لیکن آخری سوال جو اس میں اس کو اٹیمپٹ کریں. تو مطالعہ پاکستان میں بچہ بڑا آسانی کے ساتھ پورے نمبر جو ہے وہ لے سکتے. جی انشائیہ کلیئر جی. Yes, sir. کوئی کویسچن ہو کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں بیٹا, ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. جی آگے چلتے ہیں حصہ معروضی کی طرف, آبجیکٹو, جو کہ آپ کو پیپر سٹارٹ ہی یہیں سے ہوگا. اور اسی طرح آپ پیپر کوڈ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پیپر کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو پیپر ہے یہ 2019 ملتان بورڈ کا جو ہے وہ یہ پیپر. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جی, تو اس میں جو ہے وہ بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے بیٹا, یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اکثر بچے جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے اور پھر غلطی کرتے ہیں.
اور کبھی کبھی پورے نمبروں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ٹھیک ہے, تو ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات ABCD دیے گئے ہیں. جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرے کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے. ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا. دائروں کو پر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اس سوالیہ پرچے پر سوالات ہرگز حل نہ کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. کل آپ کو 15 منٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے کل نمبر 10. اب یہ بڑا آسان سا فارمولا جی, اس پہ میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا آپ سے, ہم سیدھا کتاب پہ ہی جائیں گے. سوال نمبر 1 ہے اور اس میں کل 10 MCQs ہیں. کل 11 چیپٹر ہیں اور باقی پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر چیپٹر میں سے ایک MCQs جو ہے وہ تقریباً آیا ہوا ہے. کوئی ایک آدھ چیپٹر جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, باقی ہر چیپٹر میں سے جو ہے وہ ایک MCQs انہوں نے پوچھا. کلیئر جی. اب میں کچھ سوال پوچھوں آپ لوگوں سے, جاگ رہے ہیں, ایکٹیو جی. اوکے جی. اچھا جی, ٹھہریں 1 منٹ, میں نے آپ کے مائک جو ہے وہ شاید آف کیے ہوئے تھے یا آن. چلو آن ہو گئے. اور بتائیے گا جناب, جس کو جواب آتا ہوگا وہی بتائے گا. مطالعہ پاکستان کا کل کتنے نمبر کا پیپر؟ 50. ویری گڈ جی, 50 نمبر کا پیپر ہے. حصہ انشائیہ کتنے نمبر کا ہے؟ 40. 40 نمبر کا جواب درست ہے. MCQs کتنے آتے ہیں؟ 10. زبردست. تو حصہ انشائیہ کے اندر جو ہے وہ کل کتنے کوشچن جو ہے پوچھے جاتے ہیں؟ 12. ویری گڈ جی, 12 پوچھے جاتے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ 2 علیحدہ حصوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لانگ کویسچن کون بتا رہا ہے جی, کتنے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں؟ 3 آتے ہیں, 2. ویری گڈ جی, 2. اور اس میں سے جو ہے وہ پوچھے کتنے جاتے ہیں جی؟ 3. زبردست. تو اس طرح سے ہمارا جو پیپر تھا یہ مکمل ہوا کہ کس انداز میں جو ہے وہ کیسے. اچھا, اس میں اب جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ کتاب کی طرف چلتے ہیں. اس کا مختصر سا تعارف, چونکہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آگے چلتے ہیں. ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور جناب جن کے پاس بکس نہیں ہیں, ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ مطالعہ پاکستان کی کتاب ہمیشہ میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ بیٹا جی یہ نہیں لینی ہے آپ نے, نیو. ٹھیک ہے, نیو ایڈیشن لینا ہے, تاکہ چونکہ اس میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ڈیجٹ, چونکہ ڈیجٹ ہوتے ہیں تاریخ سے ریلیٹڈ ہے, تو چیزیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے یہ والی کتاب جو ہے وہ نہیں لیں. اور یہ دیکھیں, اس کے کل جو باب ہیں, جو چیپٹرز ہیں وہ ہیں 11. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو ہے وہ آخر میں حصہ مروزی ہے اس کا. تو پہلا چیپٹر جو ہے, اب اگر فرض کیا کہ ہم اس میں سے جو ہے وہ 5.5 چیپٹر جو ہیں وہ کتاب کا ہاف بنتا ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں بیٹا کہ یہ مطالعہ پاکستان جو ہے وہ ریوائز نہیں ہوگی. جیسے جو لیکچر میں آج دے رہا ہوں, اور مجھے چونکہ کئی سالوں سے یہ پڑھا رہا ہوں, تو اس کے لیے وقت نہیں بچتا. کیونکہ ایک لیکچر میں اگر میں 2 کتابیں جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوں تو اس کے لیے وقت نہیں بچتا. یہ ایسے ہی جاری رہے گا. آپ کو اپنا انٹرسٹ لیول اس میں ڈیولپ کرنا پڑے گا, تاکہ جو ہے وہ اپنی, اور مشکل کچھ نہیں ہے, یہ میٹرک لیول کی وہی چیزیں ہیں, تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا, باقی کوئی چیز مشکل کچھ نہیں. تو آئیے آج کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کشف جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریڈنگ کرے گی. اور چیپٹر کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اور اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے نظریہ پاکستان.
اچھا، وہ بچے جن کے پاس جو ہے وہ یہ کتاب ابھی تک اویلیبل نہ ہو گھر کے اندر، تو وہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ میٹرک لیول کی 9th 10th کی کتابیں پڑھی ہوں اگر، تو اس کے اوپر سے بھی ٹاپک یہی کرنے ہیں آپ نے، تو جیسے مرضی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو جی جناب، آہستہ مگر واضح الفاظ میں ریڈنگ شروع کر دیں یہاں سے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. نظریہ پاکستان. بیٹا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. پاکستان مملکت خدادار ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی. پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے. اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے. یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے. اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے. یہ نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد قرار پایا. برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسرے اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وہ آزاد اور خود مختار حیثیت چاہتے تھے، لیکن انگریزوں کے غلامی سے چھٹکارا پا لینے کے بعد بھی انہیں اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی. ہندو اکثریت کا غلبہ صاف نظر آ رہا تھا. بڑے غور و فکر کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایسے علاقے میں ایک مسلم مملکت قائم ہو جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. یوں مسلمان دائمی غلامی سے چھٹکارا پا لیں گے اور ایک مخصوص خطے زمین پر دین اسلام کے اصول کے مطابق نظام رائج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ سوچ رفتہ رفتہ مضبوط ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو نصب العین بن گئی. منزل مقصود پانے کے لیے مسلمانوں نے ایک عظیم تحریر کا آغاز کیا. علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام ایک مقصد بنا اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا. جی ویری گڈ. نظریہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی تک جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ تھی، چند فکرے میں اس کو جو ہے مکمل کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا، کہ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ ملک خداداد جو ہے وہ ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اس خطے کے لوگوں کے لیے انعام تھا، چونکہ اس کی بنیاد اور اس کا مقصد اور اس کی ڈیمانڈ جو ہم نے کی تھی وہ کی تھی کہ اے اللہ، ہمیں ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست چاہیے جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں. اور 27 رمضان المبارک کا یہ ابھی دن کل گزرا جس کے اندر جو ہے وہ یہ ملک خداداد جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک انعام تھا، اور وہ 27ویں رمضان المبارک کی رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام مسلمانوں کو دیا. تو نظریہ پاکستان از اکول ٹو نظریہ اسلامی حیات، کہ ہمیں اسلامی جو زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس لیے ہمیں ایک ریاست چاہیے. تو اس حوالے سے نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان جو ہے وہ مختلف بزرگان دین نے بھی ان کے نام کا ذکر بھی آتا ہے. جی بیٹا یہاں سے. نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. حضرت مجاہد علی ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستیوں نے اس پودے کی آبیاری کی. ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشریت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سال ہر سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے پاشمندہ تعبیر ہوا. جی اب آپ نے دیکھا میں نے دو چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں. ایک نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے، ابھی کچھ دیر پہلے جو میں بات بتا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو دوسری بات، دو لفظوں کو میں نے اور انڈر لائن کیا بزرگوں کے نام کو. ایک جو ہے وہ حضرت سید احمد شہید اور دوسرے سر سید احمد خان. آپ نے ہمیں اردو میں ہم نے کل جو لیکچر لیا تھا تشکیل پاکستان، تو اس کو اس کے ساتھ لنک بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہاں وہ تشکیل پاکستان ہو رہی تھی اور یہاں پر ہم جو ہے نظریہ پاکستان اور مطالعہ پاکستان جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں.
تو سیم آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ سبق جو ہے وہ اس پوری کتاب کے ساتھ بڑا جو ہے وہ لنک کرتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ بڑا آسانی ہو جائے گی آپ کو. تو اگلا جو عنوان ہے وہ ہے کوئی اور بچہ پڑھنا چاہے؟ جی عبدالاحد آپ ریڈنگ کریں گے. جی اور کوئی بچہ ریڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں؟ چلیں جی آپ بیٹا خود ہی کریں کشف. جی قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. یہ بطل عظیم جس نے مسلمانان برصغیر کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک علیحدہ مسلم مملکت کا قیام کا تصور عملی شکل میں ڈھال دیا. وہ قائد اعظم ہی ہستی تھی جنہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی. پاکستان تو اسی روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اس کو آپ نے انورٹڈ کوما مارکر کے ساتھ واضح کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے وہ قائد اعظم نے کن الفاظ میں. جی 1943 کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. مارچ 1945 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے. جی 21 مارچ 1948 وہ ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں. ہم تو بس مسلمان ہیں. آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا پاکستان کے مطالبے کی مورخ اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی. تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال. یہ اسلام کی بنیادی مطالبہ ہے. قائد اعظم نے برصغیر کی تاریخ کے تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں. وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لیں. جی بیٹا جی تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے ریڈنگ کرنی تھی آج، اور پیپر پیٹرن آپ نے سیکھا اور ریڈنگ ہوئی. اس میں سے اہم شارٹ آنسر کویسچن ایک طرح سے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیے، ایم سی کیوز لگائے. اس حوالے سے قائد اعظم کا نے ایک اسی جگہ پہ علی گڑھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہوا کہ ایک ہندو جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ الگ وطن کی، الگ ملک کی بات کرتے ہیں تو ایسا کیوں؟ تو قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک اس کو سمجھانے کے لیے ایک گلاس لیا اور اس میں پانی جو ہے وہ ڈالا اور اس کو جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ خود پیا اور باقی جو ہے وہ ٹیبل پر اس کو رکھنے کے بعد کہا کہ آپ اس کو پئیں گے. اس نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کا جھوٹا تو نہیں پیوں گا. تو اور پھر ایک مسلمان جو اسٹوڈنٹ تھا جو سیکرٹری اسٹیج تھا اس کو کہا، اس نے فوراً پی لیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ فرق ہے تم لوگوں میں اور ہم میں، یعنی کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم. اسی طرح وہیں پر ایک اسی جلسے کے دوران میں کسی نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا کہ آپ پاکستان یا ایک الگ ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا الگ ہوگا؟ تو قائد اعظم نے جو ہے وہ توقف کیا اور کہا کہ آپ میں سے کتنے بچے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ سائیکل ہے، کیونکہ اس دور میں سائیکل جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس، پیدل لوگ سفر کرتے تھے. تو ان میں سے چند لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے ہوئے. تو قائد اعظم نے کہا کہ کتنے
آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی سائیکل کے اوپر ٹیوب وہ لائٹ لگی ہوئی ہے؟ تو ایک دو لوگوں کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ بیٹھ کے یا ہاتھ انہوں نے نیچے کر لیے. تو قائد اعظم نے ان کھڑے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایسا ہوگا پاکستان کہ جہاں پر رولز کی جو ہے وہ پاسداری ہوگی اور رولز کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پر ڈسپلن، نظم و ضبط جو ہے وہ ہوگا. تو ہم پاکستان کا جو حصول ہے اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں تھیں کہ نظریہ اسلامی حیات از اکول ٹو نظریہ پاکستان، جہاں پر اسلامی مساوات، بھائی چارہ، رسم و وہ جو ہماری عدل و انصاف اور قوانین کی پاسداری، پابندی، اور اس میں جو ہے وہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ چوری کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس حوالے سے جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو ان کو بھی یہی سزا دی جاتی. تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا مثال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف کی قائم کی ہوگی. تو یہ ملک جو ہے وہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ حصول کیا گیا تھا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے تمام اسلامی قوانین کی پاسداری کی جائے اور جو بھی آئین پاکستان ہے اس کی بھی پاسداری کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے زندگیوں کو بسر کروایا بھی جائے اور کیا بھی جائے اور اس میں قانون سے بالا کر کوئی بھی نہ ہوگا. تو یہ تھا بیٹا جی آج کا لیکچر. آپ کے ذہنوں میں کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انمیوٹ کر رہا ہوں. جی بیٹا آپ کے پاس ہیں 3 منٹ. اچھا جی کوئی سوال نہیں ہے؟ No. اچھا پھر جی بولیں.